मेरे साथ आबाद के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी साहब मौजूद हैं। बख्शी साहब इंडस्ट्रिस्ट भी हैं, बिल्डर भी हैं और इस वक्त दूसरी बार आबाद के चेयरमैन बनाए गए हैं। तो मेरी खुश नसीबी है कि आज मैं इनसे महव गुफ्तगू हूँ। बख्शी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बख्शी साहब आपसे कुछ सवालात होंगे, कुछ चुफ्ते और सवाल होंगे। 2020 और 2021 का एक सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 10 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की किल्लत है और एक अंदाज़ा है कि तकरीबन हमें उसी जो एक सर्वे के मुताबिक हमें 3.5 लाख रहायशी यूनिट हर साल चाहिए आबादी के हवाले से। लेकिन जो सिलसिला चल रहा है तामीरात का, गवर्नमेंट की कोई स्कीम जैसी भी हैं आपके सामने, 10 टाउन बना, दूसरे मामलात हैं, आज तक उसमें आबादी नहीं हुई। फिर बिल्डर्स जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो अच्छे भी हैं और ऐसे भी हैं कि जो 20-20 साल तक लोगों को जो है वो परेशान ही नहीं देते। आबाद एक बहुत बड़ा मुस्तहकम इदारा है, तो इन जो अवामिल हैं, हाँ, जो हाउसिंग यूनिट की किल्लत है और नई हाउसिंग स्कीमें नहीं आ रही हैं, तो आपके ख्याल में क्या इसका हल है कि एक आम आदमी को जो है वो रहाइश जो है नसीब हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे बात की। देखिए, 2021 में आपके मुताबिक सर्वे में 10 मिलियन मकानों के शॉर्टेज थे और आज 2024 के हम इख्तिताम के करीब हैं या आखिरी क्वार्टर में हैं। मैं समझता हूँ वो शॉर्टेज आज बढ़ के 11 मिलियन हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान में 11 मिलियन मकानों का शॉर्टेज है और हार्डली इंडस्ट्री थ्रू आउट पाकिस्तान शायद 1 लाख, 1.25 लाख मकान बना पा रही है, बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में। क्यों ये मकानात नहीं बन रहे हैं और क्यों लोगों को एक मुनासिब कीमत पे उनकी रहाइश की चीज़ नहीं मिल रही है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक कैश काउ बन गई है पाकिस्तान में, जिसको हर इदारा उसमें से अपने हिस्से के पैसे चाहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इस काम से दूर हट रहे हैं। कम लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोगों का, साफ़ सुथरे लोगों का काम करना एक मुश्किल कर दिया है। कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान में अप्रूवल फ्री नहीं होती। अप्रूवल की एक तो ऑफिशियल कॉस्ट है और एक अंडर द टेबल कॉस्ट है। जो पढ़ा लिखा नया तबका है, लड़का है या लड़की है, वो ये इस चीज़ में नहीं काम करना चाहते। वो चाहते हैं हम वाइट को वाइट कहें और ब्लैक को ब्लैक कहें। देयर शुड बी नो ग्रे एरिया। इस वजह से हमारे यहाँ हाउसिंग की शॉर्टेज है। दूसरी वजह, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी, इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है हाउसिंग। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसकी हाउसिंग प्रायोरिटी थी, इस पर बहुत काम हुआ। अब इस गवर्नमेंट की मेरे ख्याल में प्रायोरिटी लिस्ट में हाउसिंग नहीं है। तो अगर इस इंडस्ट्री को चलाना है, जो कि बहुत आसान है, उसके लिए हमें कंसिस्टेंट टारगेटेड पॉलिसी चाहिए, चाहे वो टैक्स पॉलिसी हो, चाहे वो हाउसिंग की पॉलिसी हो। यानी 15 साल तक हमें पता होना चाहिए कि हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे क्या टैक्स होगा, हमें क्या करना है, ताकि हम अपने आप को और अपने कस्टमर को उससे अलाइन कर सकें। ये नहीं है। दूसरी बात, देखिए, हमारा इस वक्त जो बेसिक कंपटीशन है हमारे कस्टमर का नहीं, बिल्डर एंड डेवलपर का, वो है दुबई के साथ। हमारे बहुत से मेंबर इस वक्त अपना काम दुबई में शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं या करने का सोच रहे हैं। क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में अरब, 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की डॉलर रुपये की पैरिटी क्या होगी 2 साल बाद। उनको ये नहीं पता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी। उनको ये नहीं पता कि आने वाली प्रायोरिटीज़ में क्या हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शामिल है या नहीं, जिसकी वजह से बहुत से लोग पैसा, तजुर्बा होने के बावजूद पाकिस्तान में एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं, जिसकी बहुत बड़ी वजह से एलाइड इंडस्ट्री परेशान है कि 2 साल बाद कौन से प्रोजेक्ट होंगे जिसमें हम एल्युमिनियम देंगे, जिसमें हम टाइल देंगे, जिसमें हम दीगर चीज़ें देंगे। क्योंकि ये एक साइकिल है, ये साइकिल रुक गई है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना चाहिए और बैठ के हल निकालना चाहिए। और हाउसिंग की प्राइस को नीचे लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन एलोकेट करनी चाहिए। और ये किसी गवर्नमेंट का कोई फेवर नहीं होगा, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है
کہ ہر آدمی کو اس کی رہائش کے لیے اس کی چھت ہو. سو پرائیویٹ سیکٹر دیکھیں، میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ مارکیٹ سے خرید کے مکان بناؤں، بلڈنگ بناؤں، بیچوں، پر اس میں ایک بہت بڑا کوانٹم ہے زمین کا. اگر وہ زمین کا کوانٹم صحیح نہیں ہوگا تو چیزیں میرے خیال میں سیدھی نہیں ہوں گی. پرائز کا اس میں بقی صاحب ایک دو جو شکایتی سوال ہیں آپ سے میرے. جی یہ لیٹ ارلی 70s میں یہ ہاؤسنگ کا کام شروع ہوا. جو بلڈر نے میں نام لیا تھا، جو کنسٹرکشن کی بڑی کشادہ ہوا کرتی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1 ایکڑ پہ 50 سے 60 فلیٹ بنا کرتے تھے. آج اسی 1 ایکڑ پہ 200-250 فلیٹ بنتے ہیں. آب و ہوا کا خیال نہیں، سیویج کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس مشکل مجبوری ہے، ظاہر رہائش کا مسئلہ ہے. تو اس مشکل کو حل کرنے میں آباد کیا کردار کر سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلے جو آپ نے ایک سوال کیا تھا اس کا میں جواب دینا بھول گیا، اب دینا چاہتا ہوں. پہلے فیڈرل بی ایریا، ناظم آباد، گلشن اقبال، کلفٹن جیسی اسکیمیں آتی تھی جہاں ایک متوسط طبقے کا آدمی اپنا پلاٹ لیتا تھا اور گھر بناتا تھا. یہ اسکیمیں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی لاتی تھی. اس کے بعد آخری جو 63 اسکیم کے بعد، اور جب سے ہم نے کے ڈی اے کو توڑا ہے، ایل ڈی اے کر دیا، ایم ڈی اے کر دیا، سو آج کوئی اسکیم نہیں ہے. مجھے بتائیے آج ایک متوسط طبقے کا آدمی کہاں اپنے پلاٹ لے کے گھر بنا سکتا ہے؟ جو اسکیمیں ہیں 63 ٹاؤن ہے یا جو بہت ساری اسکیمیں آؤٹسکرٹ میں ہیں، وہاں انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. وہاں سیوریج کی لائن نہیں ہے، گیس کی لائن نہیں ہے، بجلی کی لائن نہیں ہے، پانی کی لائن نہیں ہے، وہاں پر روڈ بھی نہیں ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ان اسکیموں کو آباد کرنے میں آباد کے ممبرس کا جہاں تک ایک بہت بڑا رول ہونا چاہیے. گورنمنٹ کا ان ڈپارٹمنٹس کا بھی رول ہے جن کا ذمہ داری ہے انفراسٹرکچر دینا. پھر آپ نے کہا کہ پہلے ایف ایل پہ 50 فلیٹ ہوتے تھے اور اب 250 فلیٹ ہوتے ہیں. بھائی جان، پہلے ایف ایل ہوتی تھی 5-10 لاکھ روپے کی، آج ہوتی ہے 100 کروڑ روپے کی. اگر اس پہ فلیٹ بنائیں گے 50، سو اس کی کاسٹ اب رینج سے باہر ہو گئی ہے. اس لیے فلیٹوں کی سائز چھوٹی ہو گئی. اور دنیا بھر میں آپ یو کے میں دیکھیں، آپ دبئی میں دیکھیں، آپ جاپان میں دیکھیں، آپ انڈیا میں دیکھیں، فلائٹ سائز چھوٹی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کی افورڈیبلٹی بڑھے. اگر اسی سائز کی فلیٹ یونٹ بنائیں گے تو آج وہ کروڑوں روپے میں جائیں گے، جبکہ لوگوں کا بائنگ پاور پاکستان میں اس وقت کم ہو چکا ہے. ایک تو ڈی ویلیویشن کی وجہ سے، فوڈ انفلیشن کی وجہ سے، انرجی انفلیشن کی وجہ سے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے ہم فلیٹ بنا رہے ہیں اتنے بڑے فلیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیوکلیس فیملی کا زمانہ ہے. ہر آدمی اب بہت کم جوائنٹ فیملیز رہی ہیں. ہر آدمی جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو بچے کی بھی خواہش ہوتی ہے، باپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا انڈیپینڈنٹ گھر ہو جائے. سو ہمیں فلیٹ کی سائز چھوٹا کرنا وقت کی ضرورت ہے. شکریہ. ایک سوال اور بھی ہے جو شکایتی سوال ہے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر رہی، آپ لوگ بلڈر ہی ہاؤسنگ اسکیم بناتے ہیں، فلیٹ بناتے ہیں. بھائی صاحب، جب کوئی فلیٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے 4 سال، 3 سال، 5 سال. ایک لمٹ کی قیمت ہوتی ہے، وہ آپ قیمت لے دیتے ہیں. لیکن جب پوزیشن کا ٹائم آتا ہے تو ڈاکومنٹیشن کے نام پہ ایک بہت بڑی رقم آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطلب بلڈر ڈیمانڈ کرتے ہیں. وہ دیکھ کے آدمی کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ جو ہے فلیٹ کینسل کرا دیں. تو اس کا کوئی قانونی پہلو ہے؟ کس طریقے سے لوگ، یعنی کہ 5 سال میں آدمی کا حشر ہو جاتا ہے پیسے دے دیتے، لیکن آخر میں اس سے لاکھوں روپے مانگے جاتے ہیں. کوئی ایسا قانون، کوئی طریقہ، کوئی سمپیتھی ہو کہ ایک آدمی جو ہے سکون کے ساتھ اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے؟ دیکھیے، یہ شکایت آپ کی درست ہے. کچھ لوگ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ہمارے ممبر بھی، اور کچھ گورنمنٹ نے بھی ریٹ بڑھا دیے ہیں. 3 سال پہلے، 4 سال پہلے ٹرانسفر پہ 3% ریٹ تھے. اب ٹرانسفر کی کاسٹ، لیگل کاسٹ 14 سے 15% ہے. سو وہ ایونچولی کسٹمر ہی بیئر کرے گا. اسی طرح اگر فرض کریں میں ایک 3 کروڑ روپے کا فلیٹ آفیشیلی بیچ رہا ہوں، سو اس پہ ٹرانسفر کاسٹ ہے 45 لاکھ روپے، کسٹمر ہی بیئر کرے گا. اس کے بعد وہاں پر میٹر ایک بجلی کا لگ رہا ہے 10 لاکھ روپے کا، 55 لاکھ روپے ہو گئے. اس کے بعد وہاں پر گیس کے میٹر کی آج کاسٹ آ رہی ہے 2 لاکھ روپے یا 2.5 لاکھ، 3 لاکھ روپے، شاید 2 لاکھ سمجھ لیں چلے. یہ ہو گئے 57 لاکھ روپے. پھر میوٹیشن، کچھ گورنمنٹ افسران کی بھی خواہشات بہت مہنگی ہو گئی ہیں، تو وہ آدمی بلڈر ڈیولپر تو وہ کنورٹ ہی کرے گا نا، کاسٹ ٹرانسفر ہی کرے گا.
سو اس میں جہاں کچھ ہماری غلطی ہے، میں نے آپ کو کھلے دل سے کہا، کچھ ہمارے اداروں کی بھی غلطی ہے. وقت صاحب ایک چیز اور ہے کہ آپ دنیا بھر گھومتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمرشل ایریا اور ریشنل ایریا ڈفرینٹ ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں تو کمرشل ایریا کے ساتھ ریشنل ایریا ہوتا ہے، نیچے مارکیٹ بنا دی ہے، فلیٹ بنا دی ہے، تو آپ نوائنگ پولوشن نہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں. اس میں کوئی بہتری نہیں ہو سکتی کہ کمرشل ایریا اور ریشنل علیحدہ ہو جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ کام ہے پلاننگ کا گورنمنٹ کا، اور کچھ کام ہے ڈیٹا کا. پاکستان میں تو میں گلستان جوہر میں بیٹھا ہوں کراچی میں، یہ بھی نہیں پتہ گلستان جوہر کی آبادی کتنی ہے، اس میں کتنے اسکول ہونے چاہیے اس آبادی کی نسبت سے، کتنی یونیورسٹیز ہونی چاہیے، کتنے کالجز ہونے چاہیے، کتنے ہاسپٹل ہونے چاہیے، کتنی دیگر چیزیں ہونی، کتنے پوسٹ آفس ہونے چاہیے. ہمارے ملک میں ڈیٹا کو کبھی بھی اہمیت نہیں دی گئی اور پلاننگ کو. میں نے جیسے کہا کہ 15-20 سال کی ٹیکس کی پالیسی ہونی چاہیے، ہاؤسنگ کی پالیسی ہونی چاہیے، اگلی 50 سال کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ 50 سال میں شہر کس سمت میں بڑھے گا، کس طرح بڑھے گا، تبھی لوگ انویسٹمنٹ کریں گے. دیکھیں یہ ہیپ ہیزٹلی کہ میں اگر فرض کریں آج آباد آ گیا چیئرمین تو میں اپنی پالیسی چلا رہا ہوں. آج میں نے آباد میں بھی کہا ہے کہ ہمیں 15 سال کی پالیسی بنا کے دو کہ آنے والے 15 سال آباد کس ڈائریکشن میں کس پالیسیز پہ کام کرے گا، اور 15 سال بعد آباد کو ہم کہاں دیکھتے ہیں. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. میں صرف گورنمنٹ کو کیوں بلیم کروں، ہمارے یہاں بھی یہ کمزوری ہے. اس سال ہم نے یہ پک کیا ہے کہ یہ پالیسیز ہم بنائیں، اور پالیسیز بنانے کے بعد اس پہ آنے والے انشور کریں کہ ہر آباد کا چیئرمین اس پہ کام کرے. بھائی صاحب ایک بات آپ سے پوچھنی تھی کہ دیکھیں رہائش کا مسئلہ تو ہے پاکستان میں. اب اگر ایک چھوٹا سا فلیٹ خریدنے جائیں تو 1.5 سے 2 کروڑ روپے کا ہوتا ہے. تو آپ بتائیے کہ لو کاسٹ کے جو لوگ آمدنی کے لوگ ہیں ان کے لیے آباد ایک بڑا ادارہ ہے اور ماشاء اللہ اچھے ممبر ہیں آپ کے. کبھی سوچتے ہیں آپ اس بارے میں کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ بنائی جائے ایز اے ویلفیئر؟ بالکل میں سمجھتا ہوں ہم نے کرنا چاہیے، اور دیٹ واز ون آف دا ریزنز وائی آباد واز اسٹیبلشڈ. بٹ اس میں دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ یونیلیٹرل کام نہیں ہو سکے گا. اگر میں ایک زمین اسٹیٹ کی جو 1000 روپے گز میں بیچتا ہے اسٹیٹ، وہ میرا ممبر 50,000 روپے میں لے مختلف ہینڈ سے چینج کر کے، میں کیسے لو کاسٹ ہاؤسز بنا سکتا ہوں؟ اس کے لیے گورنمنٹ نے ایز ایکویٹی اپنی زمین کو چپ ان کرنا پڑے گا. میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ آباد کم از کم ایک ماڈل پروجیکٹ وداؤٹ پروفٹ اینڈ لاس کر دے گا. بھائی صاحب یہ بتائیے مجھے، ماشاء اللہ آپ بلڈر کے نمائندے ہیں، آپ خود بھی بلڈر ہیں، تو دل کے کہیں چھوڑے خانے میں کبھی آپ سوچتے ہیں کہ آپ لوگ کہ کچھ لوگوں کی خدمت کے لیے بھی کوئی ایسا کام، کوئی ایسی ہاؤسنگ اسکیم بنا دی جائے جو سے آپ کو لوگ دعائیں دیں؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی میں اپنے طور پہ بلڈنگ بناؤں اس میں دعائیں ہی ملنی چاہیے اور کام بھی ایسے ہونا چاہیے. بٹ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آئی ڈو ناٹ ریپرزینٹ اینجلز ایسوسیشن آف پاکستان. اچھے برے ہمارے یہاں بھی ہے، بٹ بیشتر لوگ اچھے ہیں، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. کچھ حالات نے بھی مار دیا ہے. انہوں نے 5,000 روپے فٹ پہ پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا، 140 روپے ڈالر پہ، اور 330 روپے ڈالر ہو گیا. تو آپ سوچیں تو وہ کیسے مکمل کر سکیں گے؟ سریا 1,30,000 سے 2,80,000 ہو گیا. سیمنٹ 500 روپے سے 1,100 روپے ہو گیا. اسی طرح ایلومینیم، کاپر، وائر. اسٹیٹ کی ریٹ کہاں ہے؟ ہر چیز تو کارٹلائزیشن پہ چل رہی ہے، ہر چیز پاکستان میں کارٹلائزیشن پہ چل رہی ہے. دیکھیے یہ ہم سب اسٹیک ہولڈرز نے ہاتھ ملانا پڑے گا، چاہے وہ اس میں گورنمنٹ ہو، چاہے وہ بلڈرز ہوں، چاہے وہ الائڈ انڈسٹری ہو. اور ہمیں مل کے ایک نظام بنانا پڑے گا. اور یہ بات باور کرنی پڑے گی کہ انفلیشن اگر 100% جس ملک میں انفلیشن ہو جائے، آپ کیسے کوئی پروجیکٹ مکمل کر سکتے ہیں؟ بخش صاحب کوئی پیار کا، محبت کا کوئی میسیج دینا چاہیں گے پبلک کے لیے، بلڈرز کے لیے؟ دیکھیے پیار محبت کا میسیج یہ ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے. میں فائنانس منسٹر صاحب سے ملا تھا، اور فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ انڈسٹری پاکستان میں چلے، اور آتے بجٹ میں ہم اس کے لیے آسانیاں کریں گے، اور ہر مہینے ملیں گے. اور جو ٹیکس کے بھی ہم سمجھتے ہیں کچھ ریٹ زیادہ ہو گئے ہیں، اس کو ہم گریجولی کم کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت دبئی جا رہے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا دیکھیں. میں امید کرتا ہوں کہ چیزیں ورسٹ از اوور، اب چیزیں اچھائی کی طرف جائیں گی. بخش صاحب بہت شکریہ. بخش صاحب چیئرمین آباد ہیں، بہت اچھے پیارے انسان ہیں.
بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ.